बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है हमारे तालीमी निज़ाम की खामियाँ। नाज़रीन, हमारा मज़हब तो आलिम के कलम की स्याही को शहीद के खून से ज़्यादा मुक़द्दस करार देता है, मगर हालत यह है कि हम तालीमी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे हैं, काफ़ी पस्त हैं। इसका क्या सबब है और हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसी कौन सी खामियाँ हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही? यही हमारा आज का मौजू है। हमेशा की तरह जावेद अहमद गामदी हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसके अलावा शरीक गुफ्तगू हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ मुआज़ और हसन। जी गामदी साहब, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम हर मामले में मज़हब को बहुत अप्लाई करते हैं। छोटी छोटी दुनिया की जो रस्में हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस निकाल के ले आते हैं और मज़हब को शामिल हाल कर लेते हैं। लेकिन ये मामला जिसमें हमें अगर मज़हब को फॉलो करते तो कहीं से कहीं होना चाहिए था, उसमें हम इतने पीछे हैं, ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह मैं जहाँ तक गौर कर सका हूँ ये है कि हमारी सोसाइटी में इल्म की कदर व कीमत एक बड़ा लंबा अरसा हो गया फिर वाकई कोई रही नहीं। इसकी जड़ें हमारी तारीख में, यानी पहला मरहला वो था जब मुसलमानों के यहाँ खुलफाए राशिदीन जैसी हस्तियाँ हुकूमत कर रही थी। फिर बनो उमैया के हाथ में हुकूमत आई, बनो अब्बास के हाथ में हुकूमत आई। इन तमाम अदवार में इल्म को बड़ी गैर मामूली अहमियत हासिल रही। फिर तुर्कों के हाथ में हुकूमत आ गई। उस्मानी सल्तनत में बुनियादी अहमियत बंदूक, तलवार, तोप और तफंग को हासिल हो गई। मुसलमानों ने पहले भी फतूहात की थी, लेकिन बुनियादी अहमियत इन चीज़ों को हासिल नहीं हो सकी थी। अगर आप मुसलमानों की तारीख़ का मुताला करें तो पहले दौर में, दूसरे दौर में, जिसको हम करने अव्वल कहते हैं, रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी ज़माना, ताबईन का ज़माना, सहाबा का ज़माना, इसमें इल्मी मजालिस आपको नज़र आएंगी, इल्म की तनकीद होती हुई नज़र आएगी। इल्म के मामले में लोग हसास होंगे, वो दुनिया भर में जाकर मुख्तलिफ उलूम को हासिल करते हुए नज़र आएंगे। तो इल्म आपकी तरजीह अव्वल है। माशरे में दर हकीकत जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है वो ये है कि हम सोसाइटी में बुनियादी किरदार अदा करने के काबिल कब होते हैं। अगर आप गौर करें तो इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि जानवर का बच्चा अपनी जबिल्लतें लेकर पैदा होता है, उन्हीं के सहारे ज़िंदगी बसर करता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है। इंसान के बच्चे को अपनी जबिल्लतों की तत्हीर और तंजीम करने की ज़रूरत होती है। उसकी फितरत के तकाज़े उभर कर सामने तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें माशरे से रिलेट करना, उनका ताल्लुक़ पैदा करना, ख़ुद उसके रिश्तों को मुहकम करना, उसके अखलाकी वजूद को पाकीज़ा बनाना, ये सब काम माशरा करता है। इस वजह से तालीम हवा और पानी की तरह इंसान की ज़रूरत है। तालीम से उसकी तहज़ीब होती है, तालीम से वो हुनर सीखता है, तालीम से वो दुनिया में जीने का फ़न सीखता है, तालीम से वो अपनी रोटी का बंदोबस्त करता है, तालीम ही के ज़रिए से वो अगली नस्लों तक जो कुछ उसका असासा होता है उसे मुंतकिल करता है। तो कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसको आप तालीम से महरूमी के बाद आगे बढ़ा सकें। इस वजह से मुसलमानों के माशरे में इसको हमेशा पहली तरजीह रहना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों का माशरा तो हम चूँकि मुसलमान हैं इस वजह से ये अल्फाज बोलते हैं, पूरे इंसानी माशरे की अव्वलीन तरजीह तालीम। यानी माँ को आपको रोटी फराहम करनी है, आपको दूध पिलाना है, आपको रात को सुलाना है, आपकी बीमारी में आपका ख्याल रखना है, ये सारी आपकी मादी ज़रूरतें हैं। अगर आप गौर करें तो इंसानी हैसियत से ये सब तो बच्चे की माँ, जानवर के बच्चे की माँ भी करती है। इंसानी ज़रूरतें हैं वो सब की सब जिस चीज़ से जन्म लेती हैं वो ये है कि आपने तालीम कैसी दी है। तो इस वजह से तालीम को जब तक आप तरजीह अव्वल नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप दुनिया में खड़े नहीं हो सकते। हमारा अलमिया इस वक्त यही है कि तालीम हमारी तरजीह अव्वल नहीं और सदियों से नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमने सिर्फ तालीम को एक स्टेटस सिंबल बना लिया, आज बड़े बड़े कॉलेजेस का नाम लेके पेरेंट्स खुश होते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता है क्योंकि वो बड़े महंगे और आईवी लीग्स हैं, और बड़े खुश होते हैं वहाँ ऑक्सफोर्ड का या सिंगापुर का सिलेबस पढ़ाया जाता है। दूसरी जानिब उन बच्चों में तहजीब और रवायात दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो क्या ये हमने तरजीह तो दी है तालीम को, लेकिन सिर्फ अपना एक माशरे में इमेज बनाने के लिए, एक स्टेटस के लिए उसको असल में अपनाया नहीं है? ये वजह है। ये अक़दार का बहरान है। ये हमारे यहाँ क्यों पैदा हुआ है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पहले हम दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे, अब हम महकूम हो चुके हुए हैं। जब कोई कौम महकूम हो जाती है तो उसके अंदर एक मरूबियत की जहनीत भी पैदा हो जाती है। वो कभी यहाँ से सहारा हासिल करती है, कभी वहाँ से सहारा हासिल करती है। ये मौका होता है कि जब उसकी लीडरशिप को आगे बढ़ना होता है।
ان لوگوں کو جو مفکر ہیں، دانشور ہیں، ارباب حل وقت ہیں، اہل سیاست ہیں، آگے بڑھ کر اپنی قوم کی رہنمائی کرنا ہوتی ہے۔ اس میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دانشوروں کو، ہمارے اہل صحافت کو، ہمارے اہل سیاست کو، ہمارے علماء کو، ہمارے ارباب سیاست کو کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنا بجٹ اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ تعلیم کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں اور دفاع کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ یہ تقابل خود بتا دیتا ہے، یہ تقابل خود بتا دیتا ہے کہ آپ کے یہاں ترجیح کس چیز کیا چیز ہے۔ یعنی آپ کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں، وہ تو بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کچھ پرانی دشمنیاں ہیں، ان کو چکانے کے لیے تو آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ہیں ناقابل حصول لیکن آپ کی خواہش بن گئی ہوئی ہیں، ان پر آپ سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ چیز جو آپ کو انسان بناتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اصل نعمت ہے آپ کے پاس، وہ آپ کی انسانیت ہے، اس کا شرف آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اس پر آپ 1% بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو وہ سب پہلے اس پر لگا دیں تاکہ آپ انسان کو انسان بنا سکیں، آپ انسان کے اندر اقدار کو نشو و نما دے سکیں، آپ اس کی تطہیر اور اس کا تزکیہ کر سکیں، آپ اسے تہذیب سکھا سکیں، آپ اگلی نسلوں کو ہنرمندی دے سکیں، آپ انہیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھا سکیں۔ یہ ثقافت، یہ ادب، یہ فن، یہ سب کیا ہے؟ یہی انسانیت کا حسن ہے۔ انسانیت کو اس کا حسن عطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں، اور یہ اس وجہ سے معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بچہ اپنا انتخاب خود تو نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ جب میرے یہاں جنم لیتا ہے تو اگر تو 18-20 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہو جائے تو اپنا فیصلہ خود کر لے گا۔ بالکل، یہ معاشرے کو کام انجام دینا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے میرے اوپر تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ان کا حال یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو فرد کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ ریاست کی حیثیت سے کوئی چیز معاشرے کے فرد پر نافذ نہیں کر سکتی، اور دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے معاملے میں ریاست کو مداخلت کرنی چاہیے۔ تو میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ بچے کو تعلیم دینا معاشرے کی ذمہ داری ہے، بالکل ایک براڈ مسئلہ ہے وہ، اور حج کرنا، روزہ رکھنا، کوئی نیکی کا کام کرنا وہ فرد کی ذمہ داری ہے۔ بالکل بالکل۔ جو لوگ ان دونوں باتوں کا فرق سمجھنے سے قاصر ہوں ان کے ساتھ کیا دعا کی؟ تو پھر ایسی تربیت اور ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ ڈاکٹریٹ کر لیں لیکن آپ کو اتنی بنیادی باتوں کا نہ پتا ہو؟ اس سے بہت بہتر نہیں ہے ہم کوئی ایسی براڈ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم بنائیں جس میں ہم اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جن کو کل آپ کا مستقبل بننا ہے، ان کو آپ براڈ بیس تعلیم کیسے دیتے ہیں؟ پہلے 12 سال کی تعلیم براڈ بیس کیوں رکھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے، وہ انجینئر بننا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا چیز دے کر بھیجا ہے۔ تو بنیادی ہنر اس کو سکھانے ہوں گے نا، تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے تو کسی چیز سے محرومی کی شکایت آپ سے نہ کرے۔ چنانچہ براڈ بیس تعلیم جس کو کہتے ہیں، وسیع البنیاد تعلیم، یہ پہلے 12 سال کی تعلیم ہے۔ 12 سال کی تعلیم دینے کے بعد بچہ 17-18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پھر وہ شعوری فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نہیں حق کہ آپ اس کی مرضی کے خلاف اس کو کوئی تعلیم دیں، لیکن یہ 12 سال کی تعلیم تو ہر حال میں اس کو ملنی ہے، اور اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے ایک والد کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے۔ اگر معاشرے کا کوئی نظم قائم کیا ہے تو ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ آپ اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھیں تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ زبانیں کون سی آنی چاہیے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ بچے کو اس طرح نہیں آنی چاہیے کہ وہ اپنی پچھلی 300 سال کی پوری تہذیب کی شناخت اپنے اندر پیدا کر سکے، وہ اقبال کو پڑھ سکے، وہ شبلی کو پڑھ سکے، وہ ابو اللہ مودودی کو پڑھ سکے، وہ حمید الدین فراہی کو پڑھ سکے، وہ میر امن کو پڑھ سکے، وہ میر و غالب کا مطالعہ کر سکے، یعنی وہ ہماری شاعری کو، ہمارے ادب کو، ہماری مذہبیات کو جس طرح کے وہ بیان کی گئی ہیں اس طرح دیکھ سکے۔ تو 300 سال تو یوں ہی نکل جاتے ہیں کہ وہ زبان پڑھنے سے قاصر مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو اچھی اردو نہیں سکھا رہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ، ہر چیز سے محروم ہو کر زندگی میں قدم رکھے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پچھلے 900 سال سے فارسی زبان آپ کی تہذیب کی زبان رہی ہے، وہ آپ کی تہذیب تخلیق کرنے میں ایک بڑے عامل کا کردار ادا کر چکی ہے۔ آپ بچے کو اگر اس سے آشنا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تاریخ کا حافظہ اس سے چھین رہے ہیں۔ یہی صورتحال عربی زبان کی، عربی زبان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ عربی زبان اصل میں آپ کے مذہب کی زبان ہے۔ زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی آدمی کو مذہبی بنانا ہے یا نہیں۔ ایک بچے نے کل بڑا ہو کر آپ سے یہ پوچھنا ہے
کہ میں ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو کتاب نازل کی گئی ہے میرے مذہب کی کتاب کی حیثیت سے، وہ عربی زبان میں ہے، میں تو اس کو براہ راست دیکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا. تو بنیادی سکلز، آپ میتھمیٹکس کیوں سکھاتے ہیں، آپ سائنس کیوں پڑھاتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ وہ بنیادی سکلز ہیں. اگر یہ چیزیں ایک بچے نے نہیں سیکھی اس 12 سال کی تعلیم میں تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ آگے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی آپ کو تعلیم دینی ہوتی ہے ایک بچے کو، تاکہ وہ آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت، آپ کے مذہب، آپ کی روایات، ہر چیز کا جو اثاثہ آپ کے پاس ہے اس کا بنیادی ہنر یہ سیکھ لے. بیسک سکلز یہ اس کو آنی چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر 15 سال 18 سال کی عمر میں یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کو آپ ٹھیک پڑھنا سیکھیں تو یہ کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے. جی، بہت وقت آپ کو دینا پڑتا ہے. بچہ نہایت اطمینان کے ساتھ سیکھ لیتا ہے. اسی طرح کا معاملہ زبانوں کا ہے. آپ بڑی عمر میں جا کر یہ کہیں کہ فلاں زبان آپ سیکھ لیجئے تو مناسبت پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بچے بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ہم ایک فیصلہ کریں اور یہ طے کریں کہ ہمارے بچوں کو اس 12 سال کے دوران میں جو ان کی بنیادی تعلیم کا زمانہ ہے، عمومی تعلیم یا جنرل ایجوکیشن آپ کہہ لیں، یا براڈ بیس یا وسیع البنیاد تعلیم، اس میں کیا کیا سیکھنا ہے. اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کسی ملک سے نہیں ہے. یہ دیکھنا یہ کہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے. یعنی اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو اردو مسئلہ بن گئی، اگر وہ مسلمان پیدا ہوا ہے تو عربی مسئلہ بن گئی، فارسی مسئلہ بن گئی. یعنی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے نے کہاں نشو و نما پائی ہے. اس کو آپ مجرد نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے اس جگہ سے، اس کی تہذیب اور ثقافت سے محروم کر کے آپ اس کو کوئی ایسا پودا نہیں بنا سکتے کہ وہ کہیں ہوا میں معلق ہو. بلکہ اس کی جڑیں اس کی زمین میں ہوں. یوتھ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کنفیوزڈ پرسنالٹیز پیدا ہو رہی ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے نہ ان کو اس دنیا سے آشنا کیا ہے جس کی آپ اب ان کو خبر دے رہے ہیں، یعنی جو مغرب میں پیدا ہوئی ہے، اور نہ آپ نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے پس منظر سے ان کو آگاہ کیا ہے. یہ آگاہی ایک مضمون پڑھا دینے سے نہیں ہو سکتی، ایک لیکچر سنا دینے سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک تہذیبی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت کا جو ہمارا مخاطب نوجوان ہے وہ بنیادی اسکلز، وہ ہنر نہیں جانتا جس سے وہ ان سب چیزوں کو حقیقی معنی میں اپریشیٹ کر سکے. مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ وقت ایسا آ جائے گا جس کے بعد آپ اپنی شاعری، اپنا ادب اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے اور ان کے لیے وہ یونانی ہو جائے گا. بالکل صحیح. ہمیں مختصر سا وقفہ لینا ہے غامدی صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. بریک کے بعد اسی سبجیکٹ کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ہمارے ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو حالات جا رہے ہیں یہاں پہ ایکسٹریمزم کے، اس میں کافی حد تک ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں مدرسہ سسٹم کو. وہاں پہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کو، کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف ایکسٹریمزم ہے جو ہم بچوں میں انکارپوریٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ سب پرابلمز پیش آتی ہیں جس سے ہم آج دوچار ہیں. آپ مدرسے سے پڑھے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو وہاں کے کریکولم میں کیا پڑھایا گیا اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ. جو مذہبی فکر کی تشکیل جن کتابوں پر ہوتی ہے، ان کتابوں میں اسی مکتبہ فکر کے علماء کی کتابوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. یعنی کہ سائنٹیفک وے آف اسٹڈی تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک صاحب علم کی رائے کو ترجیح بھی دیں تو ضروری ہے کہ ہم جس بات کی تنقید کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں ہم اس کی کتاب براہ راست پڑھیں. تو ہمارے مدارس میں ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ حنفی نقطہ نظر کا مدرسہ ہے تو وہاں علماء احناف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ امام شافعی کا بھی تقابلی مطالعہ کریں اور دونوں کی بات کو سامنے رکھ کے سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی بات درست ہے اور ان کی غلط. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو منطق وہاں پڑھائی جاتی ہے، جو لاجک، قدیم یونانی منطق پڑھائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کے اور پڑھانے والوں کے دونوں کے زاویے نظر ایسے تشکیل پا جاتے ہیں کہ ایک چیز درست ہے دوسری غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی روایات سے بھی جڑے رہنا چاہتے ہیں، ہم مدرسے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 12 سال کا ہو تو وہ قرآن کم از کم ناظرہ پڑھ چکا ہو، اور اب تو حفظ بھی کر چکے ہوتے ہیں بچے کئی. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک جنون ہے کہ ہم مغربی پڑھائی جو اس وقت ویسٹرن ڈومینیشن ہے کریکولم میں، اس میں بھی انتہا کو پہنچیں. تو یہ دو طرح کے گروہ ہیں اور ایک مڈل میں وے ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اپنی دینی تعلیم بھی دیں، روایات بھی سکھائیں اور دوسری طرف بھی لے کے چلیں جس میں دنیاوی معاملات میں بھی وہ آگے چل سکے. لیکن یہ تو بڑا بوجھ بن جائے گا. ایک آپ دینی زبان سیکھیں، ایک آپ وہ زبان سیکھیں جو دنیا پہ راج کر رہی ہے، انگریزی سمجھ لیں آپ، تیسری اپنی قومی زبان سیکھیں. تو کیا اس کیلیبر کا سلیبس تشکیل دینا ممکن ہے؟ دیکھیے بچوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا. 3 زبانیں دنیا بھر میں بچے سیکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سیکھتے ہیں.
یعنی اگر آپ مغرب میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سی زبانیں سکھائی جاتی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں کیا خامیاں ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محمد حسن الیاس اسلام آباد میں. ان سے ہم کچھ بات چیت کریں گے. جی حسن، یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں عموماً ہمارے ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو حالات جا رہے ہیں یہاں پہ ایکسٹریمزم کے، اس میں کافی حد تک ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں مدرسہ سسٹم کو. وہاں پہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کو، کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف ایکسٹریمزم ہے جو ہم بچوں میں انکارپوریٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ سب پرابلمز پیش آتی ہیں جس سے ہم آج دوچار ہیں. آپ مدرسے سے پڑھے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو وہاں کے کریکولم میں کیا پڑھایا گیا اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں. ایک تو بہت چھوٹی عمر میں بچے وہاں چلے جاتے ہیں، وہ حفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہیں پہ کچھ ابتدائی کلاسز پڑھ کے وہ مدرسے کے نصاب کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں انرولڈ ہو جاتے ہیں. دوسری طرح کے وہ طالب علم ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں کہ میٹرک کیا یا انٹر کیا یا گریجویشن کی اور اس کے بعد مدرسے میں چلے گئے. تو ہم لوگوں کے جانے کے پیچھے یقیناً ایک مذہبی جذبہ کار فرما ہوتا ہے. ہم کسی دینی تحریک سے متاثر ہوتے ہیں، کسی دینی شعبے کے اندر اپنا طبیعت کا رجحان یا میلان رکھتے ہیں تو مدرسے میں انرولڈ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ جس جگہ پر ہم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں وہی دین کی درست اور صحیح تعبیر ہے. اس لیے ہم اس مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں اور بھی بہت سارے مدارس موجود ہوتے ہیں، لیکن جس مکتبہ فکر کا میلان ہماری طبع میں زیادہ ہوتا ہے ہم اسی مدرسے کا انتخاب کر کے وہاں انرولڈ ہو جاتے ہیں. مدارس کے اندر جیسے ہی آپ داخل ہو جاتے ہیں، آپ داخلہ لے لیتے ہیں، ابتدائی کتابیں آپ کو فنون کی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ کتابیں اس لیے پڑھائی جا رہی ہیں کہ ہمارے کچھ بزرگ، ہمارے کچھ اکابر، ہمارے کچھ بڑوں نے دین کے اوپر کوئی تحقیق کی ہے، ان کی کوئی خاص تفہیم دین ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے ان علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنی ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو جو مذہبی فکر کی تشکیل جن کتابوں پر ہوتی ہے ان کتابوں میں اسی مکتبہ فکر کے علماء کی کتابوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. یعنی کہ سائنٹیفک وے آف اسٹڈی تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک صاحب علم کی رائے کو ترجیح بھی دیں تو ضروری ہے کہ ہم جس بات کی تنقید کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں ہم اس کی کتاب براہ راست پڑھیں. تو ہمارے مدارس میں ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ حنفی نقطہ نظر کا مدرسہ ہے تو وہاں علماء احناف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ امام شافعی کا بھی تقابلی مطالعہ کریں اور دونوں کی بات کو سامنے رکھ کے سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی بات درست ہے اور ان کی غلط. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو منطق وہاں پڑھائی جاتی ہے، جو لاجک قدیم یونانی منطق پڑھائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کے اور پڑھانے والوں کے دونوں کے زاویے نظر ایسے تشکیل پا جاتے ہیں کہ ایک چیز درست ہے دوسری غلط ہے. آپ کے علم ہے کہ قدیم منطق کے اندر قضیے کو آدمی حل کرتا ہے. اگر ایک قضیہ درست ہے تو لازمی اس کا نتیجہ ہے کہ دوسری بات غلط ہوگی. تو دین پڑھتے ہوئے یہ نفسیات تشکیل پا جاتی ہے کہ اگر ہم درست ہیں تو دوسرے غلط ہیں، اور اگر دوسرے کی کسی بات کو آپ درست کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہم غلط ہیں. یہ رویہ اصل میں آپ کے اندر دوسروں کی بات کو نہ سننے کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے اور اپنی بات کو ہر حال میں ڈیفینڈ کرنے کی ایک صورتحال سامنے آ جاتی ہے، جس میں یہ پھر پیش نظر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تعبیر دین کا غلبہ قائم کرنا ہے، دوسرے کو غلط کہنا ہے اور اپنے آپ کو درست کہنا ہے. یہی معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جیسی آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ مشتعل ہو کر اس کے دین اور مذہب اور اس کی زندگی کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ڈیبیٹ اکیڈمکس کی ڈیبیٹ نہیں رہتی، وہ عقیدے کی ڈیبیٹ بن جاتی ہے جس میں آپ درست ہیں اور باقی ساری دنیا غلط ہے. ٹھیک، آپ نے ان کی بات سنی اور انہوں نے بڑا پن پوائنٹ کر کے اختصار کے ساتھ بتایا کہ پرابلم کیا ہے. وہی باتیں کہ آپ یہ نہیں بتاتے کہ دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے. 100% تو نہ ہر دفعہ میں صحیح ہو سکتی ہوں، نہ غامدی صاحب آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ایک کلیکٹیو وزڈم کا کانسیپٹ ہے، نمبر 1 وہ نکال دیا آپ نے. دوسرا، ہر حال میں اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کا آپ نے کانسیپٹ ڈال دیا اور ون سائیڈڈ ایجوکیشن دی. کیا یہی چیز ہماری اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہے؟ اور مدرسے سے جب یہ بچے نکل کے کچھ جو پرائمری تعلیم کے لیے آتے ہیں ڈفرینٹ سکولز میں فارمل ایجوکیشن کے لیے، کیا وہ پھر اس سے صحیح طرح مستفیض نہیں ہو پاتے؟ اس میں کئی باتیں ہیں جو میرا خیال ہے زیادہ تنقید طلب ہے. دیکھیے، ایک چیز ہے پہلے 12 سال کی تعلیم. پہلے 12 سال کی تعلیم تو مذہبی، غیر مذہبی، اردو، انگریزی میں تقسیم کی نہیں جا سکتی. یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہر حال میں براڈ بیس ہونی چاہیے. یعنی وہ بنیادی چیزیں آپ سکھائیں، وہ بنیادی ہنر آپ بچے میں پیدا کریں جس سے وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اب وہ 17-18 سال کی عمر کو پہنچا، اس نے 12 سال کی تعلیم پائی، اب وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے.
اس میں ظاہر ہے اس کے والدین اساتذہ سب اس کی مدد کرتے ہیں، معاشرہ بھی مدد کرتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو مختلف اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تعبیر اچھی لگ رہی ہے، کوئی مکتب فکر اچھا لگ رہا ہے. اب مکاتب فکر بھی موجود رہیں گے، آپ بزور تو نہیں ختم کر سکتے ان کو. 18 سال کی عمر کے بعد جو تعلیم دی جانی ہے اس میں دیوبندی بھی اپنی تعلیم دیں گے، بریلوی بھی اپنی تعلیم دیں گے، اہل حدیث بھی اپنی تعلیم دیں گے، لیکن ان کے سوا بھی کوئی انتخاب ہونا چاہیے نا لوگوں کے پاس. بالکل. یعنی ایسی تعلیم کے ادارے بھی ہونے چاہیے جن اداروں میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دین کسی ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک فرقے کی میراث نہیں ہے. دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. ہمیں دین کو سیکھنا ہے تو یہ جتنے ائمہ ہیں یہ سب ہمارے ائمہ ہیں، جتنے اہل علم ہیں سب ہمارے اہل علم ہیں. ہم سب کی بات دیکھیں گے، سب کا جائزہ لیں گے، سب کی تنقید کریں گے، پھر اس کے بعد وہ اصول بتائے جائیں جن کی بنیاد پر ہم حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں گے. پھر انسانی معاملات میں اور خدائی معاملات میں فرق سکھایا جائے کہ اللہ کی بات ایک اور چیز ہے اور انسان جب اس کو سمجھتا ہے تو وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ تعلیم تربیت دینے کے ادارے ہوں گے تو لوگ ان کا انتخاب بھی کریں گے. آپ کسی ادارے کو بند نہیں کر سکتے اگر وہ 18 سال کے بعد کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے، یہ پھر ایک نوعیت کا استبداد ہوگا. لیکن آپ اس کے پیرلل، اس کے متوازی لوگوں کے لیے ایک اچھا انتخاب تو پیدا کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہم وہ بھی پیدا نہیں کر سکے. دیکھیے 12 سال کی پہلی تعلیم میں انتخاب کا کوئی سوال نہیں ہے. وہاں معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ہر بچے کو بنیادی فنون آنے چاہیے، اس کو وہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر کل اسے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. وہاں آپ کو حساب ریاضی پڑھانی ہے، آپ کو سائنس پڑھانی ہے، آپ کو زبانیں، ضروری زبانیں جو ہر کلچر کی مختلف ہوں گی، یعنی یورپ کے لوگوں کے لیے اور ہوں گی، وہ مسلمان بچوں کے لیے اور ہوں گی، وہ پاکستان، مراکش، انڈونیشیا کے بچوں کے لیے اور ہوں گی، وہ ان کو آپ نے سکھانی ہے، پڑھانی ہے، تاکہ ان کے اندر وہ بنیادی ہنرمندی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں. یہاں غلطیاں دو ہو رہی ہیں. ایک تو 12 سال کی بنیادی تعلیم کے بغیر آپ کہتے ہیں کہ دینی مدرسے میں طالب علم کو داخلہ دے دیں. آپ کسی ڈاکٹری کے ادارے کو یہ اجازت نہیں دیتے، آپ انجینئرنگ کے کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ 12 سال کی بنیادی تعلیم کے بغیر وہ بچوں کے اپنے ہاں داخل کر لیں. یہ میرے نزدیک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ 5 سال کے بچے کے مستقبل کا ایسا فیصلہ کر دیں کہ جس میں کل اس کے پاس انتخاب ہی ختم ہو جائے. سارے انتخاب اس کو دے کر آپ نے 12 سال کی تعلیم دینی ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے. اس لیے کہ بچہ اپنی تعلیم کا فیصلہ خود نہیں کرتا، وہ میں، آپ، معاشرہ، والدین، گھر، یہ سب کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ہمارے دینی تعلیم کے ادارے کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے ہم علمی کام کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے ان کے نصاب کا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں انہیں توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن ہم مجبور تو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جس آزادی کی، جس حریت کی ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کا یہ بھی ناگزیر تقاضا ہے کہ جب بچے اپنے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں ہر طرح کے تعلیمی ادارے دستیاب ہوں. وہاں کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ہمارے ہاں اس کے لیے انتخاب ختم ہو گیا. یعنی اس کے پاس ہیں ہی فرقہ بندیوں کی بنیاد پر بنے ہوئے ادارے، ان سے بالا تر ہو کر اب کچھ ادارے اس طرح کے وجود میں آ رہے ہیں. میرا احساس یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس کا احساس ہوگا. علماء میں بھی ایسے لوگ یقیناً پیدا ہوئے ہیں، آگے بھی ہوں گے، کہ جو ان معاملات کی اصلاح کریں گے. اور ریاست کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اچھی یونیورسٹیاں قائم کرنی چاہیے جن کے اندر فی الواقع اسی وسعت کے ساتھ تعلیم دی جائے. یہ ایک پورا کا پورا پیکج ہے، یعنی آپ کو اس کو کسی ایک جگہ سے درست نہیں کر سکتے. لیکن جس چیز کو میں اولین قدم کہتا ہوں، انتہائی اہم قدم کہتا ہوں، جس کو مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو 12 سال کی تعلیم ہر حال میں لازم کرنی ہوگی کہ وہ براڈ بیس ہوگی اور ایکول ہوگی سب کے لیے، وہ سب کے لیے یکساں ہوگی اور وہ وسیع البنیاد ہوگی. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی بچے کے مستقبل کا فیصلہ کر دیں. یعنی وہ ایک تدریج سے آگے بڑھے گی، لیکن پھر وہاں ایک اور کام کرنا پڑے گا. جب آپ پہلے 8 سال کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ بچوں کو ایک اور انتخاب کا حق دیتے ہیں کہ وہ آرٹس میں جانا چاہتے ہیں، وہ سائنس میں آنا چاہتے ہیں. تو یہاں پھر آپ کو جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دینیات گروپ کا بھی اضافہ کرنا ہوگا. اس طرح کی کچھ اصلاحات آپ کی بنیادی تعلیم میں، بنیادی تعلیم سے میری مراد ہے پہلے 12 سال کی تعلیم، یہ آپ کو ہر حال میں کرنی ہوگی. یہ معاشرے کا فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس سے آپ سبق دوش نہیں ہو سکتے اگر آپ اقدام نہیں کرتے. ہماری حکومتیں اس معاملے میں خوف زدہ رہتی ہیں. ہمارے ارباب اہل وقت اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. ہمارے ارباب دانش کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ جب اس طریقے سے آپ کچھ بچوں کے لیے، کچھ اگر ان کی تعداد آپ دیکھیں تو لاکھوں میں ہے، کچھ بچوں کے لیے یہ فیصلہ کر ڈالیں گے کہ وہ اپنا مستقبل آج ہی کسی کے سپرد کر دیں
تو پھر ایک نئی قوم، ایک اجنبی قوم آپ کے اندر پیدا ہوگی. وہ جن افکار، جن خیالات میں پرورش پائے گی، وہ آپ کے اور اس کے درمیان کبھی رشتہ ابلاغ پیدا ہی نہیں کر سکیں گے، کوئی کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکے گی، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو گاندھی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی روایات سے بھی جڑے رہنا چاہتے ہیں، ہم مدرسے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 12 سال کا ہو تو وہ قرآن کم از کم ناظرہ پڑھ چکا ہو، اور اب تو حفظ بھی کر چکے ہوتے ہیں بچے کئی. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک جنون ہے کہ ہم مغربی پڑھائی جو اس وقت ویسٹرن ڈومینیشن ہے کریکولم میں، اس میں بھی انتہا کو پہنچیں. تو یہ دو طرح کے گروہ ہیں، اور ایک مڈل میں وے ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اپنی دینی تعلیم بھی دیں، روایات بھی سکھائیں، اور دوسری طرف بھی لے کے چلیں جس میں دنیاوی معاملات میں بھی وہ آگے چل سکے. لیکن یہ تو بڑا بوجھ بن جائے گا. ایک آپ دینی زبان سیکھیں، ایک آپ وہ زبان سیکھیں جو دنیا پہ راج کر رہی ہے، انگریزی سمجھ لیں آپ، تیسری اپنی قومی زبان سیکھیں. تو کیا اس کیلیبر کا سلیبس تشکیل دینا ممکن ہے؟ دیکھیے، بچوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا. 3 زبانیں دنیا بھر میں بچے سیکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. یعنی اگر آپ مغرب میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سی زبانیں سکھائی جاتی ہیں. ہر کلچر، ہر تہذیب کے پس منظر کی کچھ زبانیں ہوتی ہیں. اگر آپ لاطینی زبان سے واقف نہیں ہیں، یونانی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو آپ انگریزی زبان میں بھی بہت اچھا کام نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے کچھ بنیادی زبانیں ہوتی ہیں جو آپ کو سکھانی پڑتی ہیں. اصل یہ ہے کہ ان کی ترتیب کیا ہو. یہ تمام ماہرین تعلیم مانتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم تو آپ کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. یعنی اس وقت تو بچے کو اصل میں یہ بوجھ ڈال دینا کہ وہ ایک نئی زبان سیکھے، یہ اس کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. صحیح. جو اس کی ماں زبان بولتی ہے، جو اس کے گھر میں زبان بولی جاتی ہے، آپ ابتدائی تعلیم اسی میں دیتے ہیں. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر 3 سال کی عمر میں آپ نے قومی زبان سکھانا شروع کر دی. مثال کے طور پر آپ نے 6 سال کی تعلیم کے بعد انگریزی زبان سکھانا شروع کر دی، یا اب آپ نے عربی زبان سکھانا شروع کر دی. اور عربی زبان آپ نے کتنی سکھانی ہے؟ اتنی کہ بچہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکتا. بالکل. یعنی بعد میں اس کو یہ شکایت نہ ہو کہ میں اپنے مذہب کی کتاب کو براہ راست نہیں پڑھ سکتا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ دینی تعلیم ہے ہی نہیں. یعنی جب آپ عربی سکھا رہے ہیں تو یہ دینی تعلیم نہیں دے رہے، آپ اس کے اندر ایک ہنر پیدا کر رہے ہیں، ایک صلاحیت پیدا کر رہے ہیں. جب آپ انگریزی سکھا رہے ہیں تو بڑی غلط بات کرے گا جو آدمی کہے گا کہ آپ تو اصل میں اس کو مغربی تہذیب میں رنگ رہے ہیں. نہیں، انگریزی زبان اس وقت ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. ہمیں دنیا بھر سے رشتہ قائم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ان علوم کو سیکھنے کے لیے کہ جو اپنی نشو و نمائی اس زبان میں پا چکے ہیں، اس زبان کو پڑھنا ہے. تو زبان کی ضرورت ہمیشہ حالات پیدا کرتے ہیں. یعنی بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، کس زمانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا پس منظر، اس کا ماحول کیا ہے. تو یہ تینوں زبانیں اگر تدریج کے ساتھ پڑھائی جائیں اور اس ترتیب سے پڑھائی جائے. یہاں کیا صورتحال ہے؟ ایک جگہ کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں تو ہم بچے کو پنجابی ہی سکھائیں گے، دوسری جگہ آپ نے اصرار کر دیا ہم تو انگریزی ہی سکھائیں گے. آپ ہر چیز کا ایک متعین وقت طے کرتے ہیں، کس موقع کے اوپر بچہ دوسری جگہ جانے کے لیے تیار ہے. یعنی پہلے ہی دن اس کو آپ حساب اور سائنس تو نہیں سکھانا شروع کر دیتے نا، کچھ بنیادی سکلز پیدا کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ وہاں لے جاتے ہیں. تو زبانوں میں بھی یہی کرنا پڑے گا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ کو عربی زبان سیکھنی چاہیے تو وہ اصل میں ایک بنیادی ہنر ہے جو آپ کو پیدا کرنا ہے. اسی میں آپ بچے کو تجویز سکھا دیتے ہیں، اسی میں قرآن پڑھنا سیکھ لے گا. وہ اس کے لیے الگ سے کسی مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بیسک سکلز ہیں، بنیادی ہنر ہیں جو آپ کو سکھانے ہیں. اس کو دین کا عالم بننا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے. یہ 18 سال کی عمر کے بعد کے زمانے کی باتیں ہیں. اس وقت ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری براڈ بیس تعلیم کن کن چیزوں پر ہونی چاہیے. جب بھی آپ کسی قوم میں یہ فیصلہ کریں گے کہ براڈ بیس تعلیم کیسی دینی ہے، تو آپ اپنے زمانے کا، اپنی قوم کا مطالعہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ ہنر آنے چاہیے، کس چیز کی ان کی فہرست بنانی ہے اور ان کی تعلیم. یا آنے والے وقت میں ہم نے اپنی قوم کو کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. بریک لیں گے. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم معاذ بن نور سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. والدین کو یہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں، نماز کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے. تو اگر والدین یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک خاص نہج پر لے کر جانا ہے اور اس کو شروع سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ دین کا عالم ہی بنے گا اور کچھ کسی طرف نہیں جائے گا، تو پھر اس میں کیا کباہت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ اگر میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں معاذ کے کویشچن میں، تو پھر تو گاندھی صاحب پھر تو کمپلیٹ چوائس دینی چاہیے بچوں کو. سلیکٹڈ چوائس ہم کیوں دے رہے ہیں؟ پھر تو انہیں یہ بھی چوائس دینی چاہیے کہ وہ مذہب کو بھی دیکھیں. اگر انہیں کوئی مذہب بہتر لگتا ہے ان کے والدین کے مذہب سے تو وہ اسے بھی اڈاپٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. یعنی دعوت واضح ہے، خدا کا پیغام واضح ہے، خدا کے پیغمبروں نے بات پہنچا دی، معاشرے نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب یہ فرد کو فیصلہ کرنا ہے. اس کا تعلق پھر حریت سے، آزادی فکر سے ہے.
آزادی فکر اور حریت کا معاملہ ہمارے ہاں مذہبی معاملہ ہے، کیونکہ ہمارا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آزادی میں نے دے رکھی ہوئی ہے۔ وہ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب انسانوں کو ایک مذہب پر پیدا کر دیتا، سب ایک ہی طرح سوچتے۔ وہ باتیں جو آپ ان سے منوانا چاہتے ہیں میں ان کو ویسے ہی ماننے پر مجبور کر دیتا، لیکن میں نے ایسا پسند نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہے، اس امتحان کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے نزدیک جب انسان سے آپ فکری آزادی چھیننا چاہتے ہیں تو آپ اصل میں خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد میں معاذ بن نور موجود ہیں۔ جی معاذ، آپ کوسچن کیجئے۔ جاوید صاحب، بنیادی تعلیم کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بنیادی تعلیم بچوں کو 12 سال کی دی جائے گی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس نے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے۔ والدین کو یہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں، نماز کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے۔ تو اگر والدین یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک خاص نہج پر لے کر جانا ہے اور اس کو شروع سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ دین کا عالم ہی بنے گا اور کچھ کسی طرف نہیں جائے گا، تو پھر اس میں کیا کباہت آپ کو محسوس ہوتی؟ اگر میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں معاذ کے کویسچن میں، تو پھر تو غامدی صاحب پھر تو کمپلیٹ چوائس دینی چاہیے بچوں کو۔ سلیکٹڈ چوائس ہم کیوں دے رہے ہیں؟ پھر تو انہیں یہ بھی چوائس دینی چاہیے کہ وہ مذہب کو بھی دیکھیں، اگر انہیں کوئی مذہب بہتر لگتا ہے ان کے والدین کے مذہب سے تو وہ اسے بھی اڈاپٹ کر لیں۔ یہ سب تو بچے کو 18 سال کے بعد کرنا ہے۔ جی، اس کے بعد یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو مذہب سکھانا ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، والدین اپنے بچوں کو مذہب سکھاتے ہیں، اپنی روایات سے بھی واقف کرتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو بنیادی سکلز دینی ہے، یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ صحیح۔ جب آپ ایک مدرسے میں یا ایک تعلیمی ادارے میں کسی بچے کو داخل کرتے ہیں تو اس میں پہلے 12 سال تک معاشرہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بنیادی چیزیں کیا ہیں جو اس کو آنی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے عالم بننا ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے انجینئر بننا ہے، یہ تو بچے کو کرنا ہے۔ اس میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں، وہ تدریج کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ درست ہے کہ والدین اس طرح کے فیصلے ٹھونس دیتے ہیں بچوں کے اوپر، بالکل۔ میں تو اس کا بھی سخت مخالف ہوں۔ میرے نزدیک ایک آدمی کا اپنے مذہب کو جاننا یہ اور چیز ہے، اور اس کا مذہبی عالم بننا یہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ بالکل۔ مذہبی عالم بننا ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مذہب مجھے بنیادی طور پر سیکھنا ہے، یعنی مجھے یہ جاننا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ بنیادی مذہبی تعلیمات ہے، پریکٹس کس طرح یہ والدین دے بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کی بنیادی چیزیں آپ بچے کو ابتدا میں تعلیمی نظام میں بھی سکھا دیتے ہیں۔ یہ بھی بنیادی تعلیمی ہے، یعنی بیسک ایجوکیشن آپ نے دے دی تاکہ اس کو کل آپ سے یہ گلہ نہ ہو کہ جو چیزیں میں بچپن میں سیکھ سکتا تھا آپ نے تو مجھے وہ سیکھنے کا موقع نہیں دیا، وہ اس کو سیکھنے دیں۔ یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے کسی خاص شعبے کا انتخاب کرنا ہے یہ 18 سال کے بعد کی بات ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بارے میں اگر آپ اس کو بنیادی ہنر سکھا دیتے ہیں تو آپ مدد کے مقام پر ضرور کھڑے ہوں گے، لیکن اس کا آخری فیصلہ کرنے کا حق اسی کو ہوگا۔ اور اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو وہ اگر اپنے فیصلے کو تبدیل کرنا چاہے گا تو بنیادی ہنر اسے حاصل ہے، اس کو وہ سکلز حاصل ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس سے آپ اسے محروم نہیں کر سکتے۔ لیکن غامدی صاحب 18 سال کا ایک بچہ ہو گیا، اس کو وہ براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہم نے دی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے اپنے شعور کی بنیاد پہ جو کہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، جس طرح مذہب ہو گیا، جس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہو گئیں، تو اس وقت تو ہم اس کے اوپر روک ٹوک لگانے سے اس وقت بھی باز نہیں آتے، ہم تو اس کو کبھی انکریج نہیں کرتے۔ خدا کی دی ہوئی آزادی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یعنی دعوت واضح ہے، خدا کا پیغام واضح ہے، خدا کے پیغمبروں نے بات پہنچا دی، معاشرے نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہ فرد کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا تعلق پھر حریت سے، آزادی فکر سے ہے۔ آزادی فکر اور حریت کا معاملہ ہمارے ہاں مذہبی معاملہ ہے، کیونکہ ہمارا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آزادی میں نے دے رکھی ہوئی ہے۔ وہ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب انسانوں کو ایک مذہب پر پیدا کر دیتا، سب ایک ہی طرح سوچتے۔ وہ باتیں جو آپ ان سے منوانا چاہتے ہیں میں ان کو ویسے ہی ماننے پر مجبور کر دیتا، لیکن میں نے ایسا پسند نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہے، اس امتحان کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے نزدیک جب انسان سے آپ فکری آزادی چھیننا چاہتے ہیں تو آپ اصل میں خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔
آپ خدا کی اسکیم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آزادی اور حریت یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے, اس میں رکاوٹ نہیں برداشت کی جا سکتی. لیکن آزادی اور حریت کا وقت کب آتا ہے؟ جب آپ بلوغ کو, شعور کو پہنچ جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو بنیادی چیزیں سکھا دی جاتی ہیں, آپ کو اس قابل کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں. یہ فیصلہ کہ اب مجھے کس مذہب پر رہنا ہے, یہ فیصلہ کہ مجھے کس تہذیب سے وابستہ ہونا ہے, یہ فیصلہ کہ مجھے کس ملک میں رہنا ہے, یہ سب پھر وہ بعد میں کرے گا, اور مجھے کس شعبہ زندگی کا انتخاب کرنا ہے. ہمارا اس وقت بھی ایک ہی ریلیشن ہوگا اس کے ساتھ, وہ تعلیم کا, تذکیر کا, نصیحت کا, اپنی بات کہنے کا. ہم مکالمہ کریں گے, ہم بات کریں گے, لیکن کسی شخص کو مجبور کر دینے کا حق یہ ہم کو خدا نے نہیں دیا. بہت شکریہ غامدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. اسلام آباد سے ہمارے شریک گفتگو تھے محمد حسن الیاس اور معاذ بن نور. آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں gks@sama.tv پہ, ٹویٹر پہ بھی دے سکتے ہیں اور فیس بک پیج پہ بھی دے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.